बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3 ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के वो गिरफ़्तार कारकुनान जो 24 से 27 नवंबर के दरमियान इस्लामाबाद के एहतजाज के तनाज़ुर में गिरफ़्तार हुए थे, उनको अब जो है वो अदालत में पेश किया जा रहा है। उसके हवाले से जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो अदालती अहकामात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब उनका मुस्तकबिल क्या है। 8 कम उम्र बच्चे, उनकी ज़मानतें भी मंजूर हुई हैं। ये बच्चे किस किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और तकरीबन 16 दिनों के बाद उनकी ज़मानतें इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर की हैं। अब उनका क्या स्टेटस है, इस पे हम बात करेंगे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से एक क्रिमिनल कंप्लेंट फ़ाइल की गई है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसमें आज समाअत थी, तो क्या हुआ, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के 2 केसेस जिनमें ट्रायल चल रहे हैं, वो अब किस स्टेज पे हैं और उसका आइंदा का मरहला कौन सा होगा और वो केसेस अब कैसे आगे बढ़ने हैं, इस सारे तनाजुर पे यहाँ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गुज़श्ता रोज़ जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, जिनकी अदालत में PTI के वो कारकुनान जो गिरफ़्तार हैं, जो शनाख्त परेड के लिए जेल भेजे गए हैं, उनको अडियाला जेल में भी रखा गया, उनको जेलम जेल में भी रखा गया, उनको अटक जेल में भी रखा गया। और बताया जाता है कि अडियाला जेल में क्योंकि जगह कम होने की वजह से, गुंजाइश कम होने की वजह से उनको जेलम और अटक की जेलों में मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर ये मुल्ज़मान जैसे जैसे इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में लाए जाते रहे 26, 27 या 28 नवंबर को, तो पुलिस की जानिब से ये इस्तदा की जाती रही कि इनको शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया जाए। तो अदालतें उमूमी तौर पर हमने देखा है कि ATC की जो अदालत है वो 14 रोज़ के लिए इब्तदाई तौर पर इन मुल्ज़मान को जेल भेज देते हैं और उनको कहा जाता है, पुलिस को ये हदायत की जाती है कि 14 रोज़ में इनकी शनाख्त परेड करा लें और फिर दोबारा उनको अदालत के सामने पेश किया जाए। जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर के नीचे असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, वो मजिस्ट्रेट के तौर पर इन मुल्ज़मान की जेल में जाकर बाकायदा शनाख्त करते हैं। पूरा एक प्रोसीजर है कानून में दिया हुआ, और उसके बाद उन मुल्ज़मान के किसी भी केस में मुलव्वस होने या ना होने का फ़ैसला होता है और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाती है। लेकिन हालिया जो एहतजाज हुए हैं वो सितंबर में हो, अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, इन तीनों महीनों में जो एहतजाज हुए हैं PTI के, इनमें सबसे इब्तदाई तौर पर जो पुलिस जो हरबा इस्तेमाल करती रही है वो यही था कि जितने भी मुल्ज़मान गिरफ़्तार करें उनको अदालत के सामने पेश करें और उनको 14 रोज़ के लिए शनाख्त परेड के लिए भेज दिया जाए। तो ये सबसे आसान तरीका है कि किसी भी मुल्ज़म को आप 14 दिन या 28 दिन, क्योंकि 14 दिन के बाद जब लाते हैं तो 14 दिन मज़ीद दे दिए जाते हैं कि अगर वो शनाख्त ना हुई हो, तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि 14 दिन में शनाख्त परेड का मरहला मुकम्मल हुआ हो। लेकिन इस दौरान ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो केस सुन रहे थे। उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो ATC के जज हैं वो कैसे बग़ैर कोई बाइंड अप्लाई किए हुए, बग़ैर कोई वजह लिखे हुए, बग़ैर कोई रीज़न दिए हुए, सिर्फ पुलिस के कहने पर कैसे वो इस तरह शनाख्त परेड के लिए 14-14 दिनों के लिए मुल्ज़मान को जेल भेज सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद ATC की अदालतों में हमने देखा कि रवैये बदल गए। पहले जो शनाख्त परेड के लिए 14-14 दिनों के रिमांड दिए जा रहे थे, उसमें हल्का सा आप ये कह सकते हैं कि उसमें कमी आई। अब अदालतों के सामने जब मुल्ज़मान को पेश किया जाता है तो अदालतों की जानिब से सख्ती की जा रही है, ATC की अदालतों की जानिब से सख्ती की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर को जब बुलाया गया, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया था, वो आए नहीं, वो कहीं मसरूफ़ थे। तो इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर को जब बुलाया गया मुतलका AC को,
انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت میں، تو عدالت کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا کہ جو پولیس ہے وہ ملزمان کو لے کر آپ کے جو ہے وہ دروازے پر کھڑی رہتی ہے، لیکن آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ شناخت پریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ رویہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ بہت زیادہ عدالت کی جانب سے ان کی سرزنش کی گئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا تھا کہ یہ جو ملزمان ہیں، یہ جو عام شہری ہیں، یہ جو اکیوزڈ ہیں، جو گرفتار کیے ہیں آپ نے، ان کے آئین میں دیے گئے رائٹس ہیں، ان آئین میں دیے گئے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ وائلیٹ ہوں، اگر 14 دن کا آپ نے آپ نے شناخت پریڈ کے لیے بھیجا ہو اور اس کے بعد وہ بندہ شناخت نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مداوع کون کرے گا؟ یہ وہ سوال تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو کام 1 سے 2 دنوں میں ہو سکتا ہے، آپ 14 دن کیوں ڈال رہے ہیں؟ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ATC کی عدالتوں میں کل جو سخت سماعت ہوئی، آئی جی کو بلانے کا بھی آبزرویشن آئی کہ آئی جی کو ہم بلا لیں گے، ڈی سی کو بلا لیں گے، اسسٹنٹ کمشنرز کو بلا لیں گے، ہم متعلقہ حکام کو بلا کر ان کو جب ہتھکڑیاں لگوا دیں گے۔ تو اس قسم کی جب آبزرویشن عدالت کی جانب سے آئی تو پھر رات گئے PTI کے ملزمان کو، گرفتار ملزمان کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کی تعداد تھی 32۔ وہ ملزمان جب پیش ہوئے تو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی ہتھکڑیاں فوری طور پر کھول دیں، اور ان تمام ملزمان کو پولیس نے کہا کہ ابھی تک ان کی شناخت پریڈ کا مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، تو عدالت کی جانب سے ان کو فوری طور پر اس کیس سے فوری طور پر ڈسچارج کر کے فوری رہائی کا حکم دیا گیا۔ یہ بات ہے گزشتہ رات کی، جب ان 32 PTI کے ورکرز کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن بات یہیں پہ رکی نہیں، بلکہ 6 PTI کے ورکرز کو آج پھر جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کی جانب سے فوری طور پر ان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا، ان کو ڈسچارج کر دیا گیا کیس سے، اور وہ وہیں سے رہا کر دیے گئے۔ ان کی ہتھکڑیاں جو ہے وہ اتار دی، عدالت نے اتارنے کا حکم دیا، اور ہتھکڑیاں کھلنے کے بعد وہ وہیں سے رہا ہو گئے۔ بات یہیں پہ نہیں رکی، بلکہ 8 کم عمر بچے جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، اور یہ بات ہے 24، 25، 26 اور 27 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں یہ بچے گرفتار ہوئے تھے۔ عدالت کے سامنے وکلا بار بار پیش ہو رہے تھے اور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ ان بچوں کو بھی شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا گیا ہے، ان بچوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ وہ کم عمر بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بچے جن کا اس احتجاج کے ساتھ کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اس کیس میں ڈال دیا گیا، یہ کہنا تھا ان کے وکلا کا۔ اور یہ 8 بچے جن کی ضمانتیں اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے منظور کی ہیں، 10-10 ہزار روپے مچلکوں کے عوض، اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان بچوں میں سے کچھ بچے جو ہے وہ اڈیالہ جیل، کچھ جو ہے وہ جیلم کی جیل میں ہیں، اور جیلم کی جیل میں جو بچے ہیں ان کے حوالے سے ان کے وکیل سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 4 بچے جن کی روبکار جو رہائی کے لیے جاری ہوتی ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی، اڈیالہ سے اٹک یا جیلم جانی تھی، تو جیلم میں کیونکہ وہ بچے موجود تھے، ان کی فیملی موجود ہے، لیکن ان کی گزشتہ روز روبکار اڈیالہ پہنچی لیکن جیلم نہیں پہنچ سکی، اور ابھی تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی، اور آج ہفتے کا دن ہے، اگر آج ان کی رہائی نہیں ہوتی تو کل اتوار کا دن ہے، کل بھی نہیں ہو سکے گی، تو پھر معاملہ چلا جائے گا پیر کے روز تک۔ تو یہ جو چیز ہے پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے کہ ان بچوں کو پہلے تو کم عمر بچوں کو آپ کی جانب سے 14 سے 16 روز رکھا گیا، کسٹڈی میں رکھا گیا، حراست میں رکھا گیا۔ اس کے بعد عدالت نے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کیا، ان کی ضمانتیں دائر ہوئیں اور ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ ان کی ضمانتیں منظور ہونے کے بعد مچلکے جمع ہوئے، روبکار جاری ہو گئی۔ اب روبکار جاری ہونے کے بعد ان کو فوری رہائی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک رہائی نہیں ہوئی۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو رہائی نہیں ہوئی، تو اب دیکھتے ہیں کہ رہائی کب تک جو ہے وہ ان کی ممکن ہوتی ہے۔ تو 32،
6, 38 اور اس کے بعد 8 بچے کم عمر بچے، تو یہ تقریباً 46 لوگ بنتے ہیں جن کو ان کیسز سے ڈسچارج جو ہے وہ کیا گیا ہے اسلام آباد کی ATC عدالت سے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم کیس، وہ کیس ہے PTI کی جانب سے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وزیر قانون ہیں، وزیر دفاع ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، ان تمام کے خلاف جو ہے وہ ایک کرمنل کمپلینٹ فائل کی گئی ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں۔ آج اس کے حوالے سے سماعت ہونا تھی۔ آج ابتدائی طور پر اس پہ دلائل ہونے تھے۔ ابتدائی دلائل سننے کے بعد بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بیہاف پہ انہوں نے یہ کمپلینٹ فائل کی ہے، تو ان کا سب سے پہلے بیان ریکارڈ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جو گواہ ہیں اس کیس میں، 2 گواہ ہیں MPAs اور 2 گواہ ہیں وہ بھی MPA ہیں لیکن وزیر ہے خیبر پختونخوا میں۔ 4 مجموعی طور پر گواہ ہیں جن کی گواہیاں ہونی ہے اس کیس میں۔ PTI کی جانب سے 139 مسنگ پرسنز بتائے گئے ہیں، PTI کی جانب سے 12 ہلاکتیں بتائی گئی ہیں، اور PTI کی جانب سے تقریباً 40 کے قریب 37-38 جو ہے وہ انجرڈ جو زخمی ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ PTI کے وہ کارکنان ہیں جو ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہیں، گرفتار ہیں۔ تو جو اس درخواست میں موقف ہے کہ آپ ان تمام جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کریں اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں۔ یہ پوائنٹ ہے سارا اس کیس میں، اور عدالت کے سامنے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں۔ تو آج نیاز اللہ نیازی پیش ہوئے عدالت کے سامنے اور انہوں نے مدعا عدالت کے سامنے رکھا، عدالت کو بتایا کہ یہ کیس ہے اور اس کیس کو ہم جو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور آپ ان کے جو رسپونڈنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، حکومت وقت کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے کیونکہ فورس ہمارے خلاف استعمال کی ہے۔ تو اس کیس میں اب جو 23 دسمبر کی تاریخ ڈالی ہے اسلام آباد کے جو سیشن جج ہیں اعظم خان، انہوں نے 23 دسمبر کی تاریخ ڈالی ہے۔ اب 23 دسمبر سے پہلے 21 دسمبر کو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے، اس اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے معاملات طے ہونے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ 21 دسمبر کو اعظم خان کا نام بھی کیونکہ اس میں شامل ہے، اگر وہ ہو گئے تو پھر ان کی جگہ کوئی نیا بندہ آئے گا، لیکن 23 دسمبر کی تاریخ پڑی ہے۔ بہتر ہوتا کہ PTI کی جانب سے یہ کہا جاتا کہ آپ اس میں جلدی تاریخ رکھیں، آج جو ہے وہ 14 دسمبر ہے اور 9-10 دن بعد کی تاریخ نہ رکھیں، بلکہ منڈے کی تاریخ رکھ لیں، ٹیوزڈے کی تاریخ رکھ لیں۔ اور بیرسٹر گور آج بھی موجود تھے ڈسٹرکٹ کورٹس میں، تقریباً 10:30 بجے وہ آئے، ان کا ایک کیس لگا ہوا تھا، تو وہ آتے اور وہاں پہ پیش ہوتے، بیان ریکارڈ کراتے اور معاملہ آگے بڑھتا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ PTI کی جانب سے جو پیمز ہے، پولی کلینک ہے اور سیف سٹی پروجیکٹس ہیں، وہاں پہ اپلیکیشنز دی گئی ہیں کہ ان کی CCTV فوٹیجز ہمیں فراہم کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی PTI تیاری کر رہی ہے کہ وہ اس سے رجوع کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے 2 کیسز ہیں۔ ایک کیس ہے توشہ خانہ 2 کیس، جس میں چارج فریم ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب پہ چارج فریم ہونے کے بعد اب تقریباً منڈے ٹیوزڈے سے باقاعدہ طور پر توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہونے لگا ہے۔ اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی بڑا امپورٹنٹ مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اب اس پہ 18 دسمبر کو حتمی فائنل آرگومنٹس، جن کو آپ کہتے ہیں حتمی دلائل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں 342 کی سٹیٹمنٹس ہو چکی ہیں۔ اب سٹیٹمنٹس ہونے کے بعد اب فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں اور پھر آنا ہے فیصلہ، اور فیصلہ جو ہے وہ بہت جلد ایسے لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آ جائے گا۔ اور اس کیس میں جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں سے عمران خان کی حد تک تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو سزا، ایسے لگتا ہے کہ سزا ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ کس بنیاد پر ہوگی، تو بنیادیں تو سائفر کیس کی بھی سزا ہوئی تھی، آگے آ کر بریت ہو گئی، عدت کیس میں بھی سزا ہوئی تھی تو پھر آگے آگے بریت ہوگی، تو یہاں پہ بھی سزا ہو جائے گی ٹرائل کورٹس میں۔ اور بشرا بی بی کی حد تک شاید
جو ہے وہ سزا نہ ہو یا کم سزا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کیسز کا مستقبل کیا ہوگا، اور پی ٹی آئی نے جو درخواست دائر کی ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور خاص طور پر جو گرفتار پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ جو اپڈیٹس ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔